या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल लाया है आपके लिए नया प्रोग्राम या नबी सलाम अलैका। इस प्रोग्राम में क्या क्या सेगमेंट्स होंगे और किस तरह हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मगर आइए पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। नबी रहमत, शफी उम्मत, ताजदार रिसालत, सरापा जूद व सखावत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो रोज़े जुमुआ मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये समा भी कितना हसीन है कि आका पे ज़िक्र हबीब है। हम नबी से कितने करीब हैं, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। प्रोग्राम के ताल्लुक से आपको अर्ज करता हूँ, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे। 2 नात ख्वां इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ैद अत्तारी मदनी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, सैयद साकिब अत्तारी मदनी, ये दोनों नात ख्वां इस्लामी भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह इनके साथ भी हमारे सेगमेंट होंगे। हमारे मुबल्लिग मोहम्मद फराद अत्तारी मदनी भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स क्या होंगे। एक हमारा प्रोग्राम ये 5 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आप मुख्तलिफ अंदाज में इल्म दीन हासिल कर सकेंगे। उन 5 सेगमेंट की तफसील आपको दिखाई जा रही है। पहला सेगमेंट हमारा होगा लफ्ज से शेर पढ़े, यानी इसमें हम नात ख्वां इस्लामी भाइयों को एक लफ्ज देंगे, उस लफ्ज से उनको बताना होगा कि ये कौन सा शेर है और ये शेर सलातो सलाम का होगा, नात या मुनाजात वगैरह का नहीं होगा। लफ्ज से शेर पढ़ें। तो यूं नात खानों का एक छोटा सा इम्तिहान भी होगा, दिलचस्पी भी होगी, फिर उस शेर की कुछ ना कुछ वजाहत करने की भी हम कोशिश करेंगे। दूसरा सेगमेंट है समझकर पढ़ें। यहाँ पर हम 4 अशआर अपने प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में शामिल करेंगे सलातो सलाम के। मिसाल के तौर पर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के किसी सलाम के 4 अशआर हमने शामिल किए। उन 4 अशआर को नात ख्वां इस्लामी भाई एक एक करके तर्ज में पढ़ेंगे और फिर मुबल्लिग इस दावत इस्लामी उन अशआर की वजाहत करेंगे, ताकि हमें सलातो सलाम के माना व मफहूम समझ में आए कि आज जो ये सलाम पढ़ा जा रहा है, इस सलाम का माना और मफहूम क्या है। तीसरा सेगमेंट होगा प्यारे नबी के प्यारे नाम। अच्छा, ये सेगमेंट होगा मुबल्लिग के साथ, जो हमारे साथ सेट पर तशरीफ फरमा होंगे। हम मुबल्लिग दावत इस्लामी से नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम के साथ ताल्लुक से सवाल करेंगे। स्क्रीन पर एक नाम के कुछ जो है अल्फाज दिखाए जाएंगे, हुरूफ दिखाए जाएंगे। उन हुरूफ के साथ उनको पहचानना होगा कि ये कौन सा नाम है। फिर उस नाम मुबारक पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी। इसी तरह फिर एक सेगमेंट हमारा है दुरूद ताज। प्रोग्राम के शुरू में, हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ अंदाज में पढ़े जाने वाले दुरूद ताज तर्जों में इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे और मौका बा मौका दुरूद ताज के अल्फाज के माना और मफहूम भी आपके सामने बयान करेंगे। और हमारा 5वां सेगमेंट है गुलदस्ताए दुरूद सलाम। दुनिया में मुख्तलिफ दुरूद पाक पढ़े जाते हैं और उन दुरूद पाक के मुख्तलिफ बुजुर्गों से फ़ज़ाइल भी मनकूल हैं।
تو ان میں سے کوئی ایک درود پاک اسکرین پر دکھایا جائے گا، نعت خواں اسلامی بھائی انہیں طرز میں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اس درود پاک کے کمالات کے تعلق سے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ درود و سلام کی طرف ہم سب کی رغبت بڑھے اور ہم جو ہے وہ درود پاک کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ 5 سیگمنٹ ہے، پڑھتے ہیں ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمیں درود تاج انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ اللہم صل علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں درود تاج کی جو مقبولیت ہے وہ ہر خاص و عام جانتا ہے، اور لوگ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ درود تاج کو پڑھتے ہیں۔ اس درود پاک میں بہت سارے نبی پاک کے فضائل و کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ہمارے زید بھائی جو ہمارے نعت خواں اسلامی سے عرض کروں گا، بلغ العلا بکمالہ، یہ جو ربائی ہے اگر اس کو آپ طرز میں پڑھ دیں گے تو درود تاج کے ساتھ اس کو ہی ملاتے ہیں انشاءاللہ، اس کی بھی برکتیں ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن فراز بھائی، یہ جو ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا نبی سلام علیکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے، اس میں بھی درود پاک کی طرف سلسلہ ہے۔ تو اس ربائی کے تعلق سے ہم اپنے پروگرام کو یوں سمجھے کہ ٹاپک کا ابتدا کرتے ہیں، درود و سلام اور عشق رسول، ہم اس پر آج بات کریں گے۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ کی ربائی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو لکھا ہے، اگر اس کے الفاظ کے معنی پر ہم غور کریں تو عشق رسول کتنا بڑھتا ہے، اور پھر بزرگان دین کا انداز، درود تاج کو ہی دیکھ لیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ ان کے درود پاک کو دیکھ لیں، اور بزرگان دین نے جو درود پاک لکھے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس ربائی کے تعلق سے اور درود و سلام کی کثرت اور پھر عشق رسول کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا یہ سلسلہ آپ لے کر آئے ہیں،
اور عشق رسول میں اضافے اور ایمان میں تازی کا یہ سبب بنے گا، اس لیے کہ ذکر رسول تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بغیر ذکر رسول کے ہماری زندگی کے لمحات گزر نہیں سکتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کیسا بلند کیا کہ اذان میں اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام شامل فرما دیا، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس طرح لازمی ہو گیا کہ تشہد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ہم سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح عام کر دیا، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے وہ ذکر کو عام کیا، اور پھر لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کے ساتھ خاص کر دیا، مخاطب کیا، اے ایمان والو کہ اپنے محبوب پر، میرے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں پر علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ جس کا بدلہ تو ہم چکا ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات جو ہے اس کا بدلہ ہم پورا نہیں ادا کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں پر لازم کر دیا کہ تم درود کے ذریعے سے میرے محبوب کے احسانات کو کچھ نہ کچھ اتارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہم پر لازم ہے، اور کتنا لازم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دے دیا کہ ہر بندے نے درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جس محفل میں، جس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں، اس مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ درود کو واجب قرار دے دیا گیا، اور بار بار پڑھے تو یہ مستحب ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے کتنی اہم عبادت ہے، اور پھر چونکہ درود پاک اتنی اہم عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے مختلف سیغوں کے ذریعے سے، مختلف انداز سے درود پاک جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ جیسے آپ درود تاج کو دیکھ لیں، جب بندہ پڑھتا ہے تو عشق رسول جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ایسی الفاظ بھی ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود تنجینا کو دیکھ لیں، اور پھر درود رضویہ کو دیکھ لیں، پھر آپ دلائل الخیرات شریف کو دیکھ لیں، اتنی مقبول بارگاہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو درود پاک کا مجموعہ اتنا مقبول ہے کہ وصال کے اتنے سال کے بعد بھی ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا جسم سلامت ہی رہتا ہے، ان کے جو ہے وہ قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، ساری درود پاک کی برکت ہے۔ وہ دلائل الخیرات ہے ہی درود پاک کے سیغوں پر مشتمل کہ بندہ اس میں درود پاک پڑھے جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیضان حاصل کیے جائے۔ تو درود پاک جیسے آپ نے کہا درود تاج میں ہر لفظ تو سمجھ میں نہیں آتا، مگر ایک عامی آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں، جیسے صاحب المعراج کہا، صاحب التاج والمعراج، تو معراج ہر مسلمان جانتا کہ معراج ایک معجزہ ہے، تو یہ پڑھتے ہی ذہن نبی پاک کی معراج کی طرف جائے گا۔ تو اسی طرح جد الحسن والحسین، اچھا جد کا معنی پتہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، حسن اور حسین کا معنی پتہ ہے، تو مسلمان عاشق صحابہ اور اہل بیت، یقیناً وہ محبت صحابہ اور اہل بیت میں یوں سمجھے کو تصور بنتا ہوگا کہ یہاں کوئی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسے آپ نے آیت درود پڑھی اور درود پاک کچھ احکام بیان فرمائے۔ درود پاک کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو فضائل پر کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سعادت الدارین لے لیں اور دیگر جو کتابیں ہیں ہمارے بزرگوں نے اس پر لکھی ہے۔ اردو میں اگر دیکھیں تو آب کوثر ہے، امیر سنت کا ضیاء درود السلام ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو درود پاک کی کچھ فضائل بھی بیان ہو۔ محسن بھائی، یہ تو امیر علیہ سنت کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہمیں یہ ترغیب ہے کہ ہر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے، اور واقعی جب بیان کرتے ہیں تو ذہن بھی بنتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جتنے فضائل شاید یہاں بیان ہوتے ہیں، یا بہت ساری روایتیں جو ذمہ داران کو، اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو یاد ہو جاتی ہیں، شاید اور لوگوں کو یاد نہ ہو پاتی ہوں، کیونکہ بار بار کثرت سے جس بات کا بیان کیا جاتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو کہہ لیں کہ درود پاک تو ایسی برکت والی عبادت ہے کہ جو کم سے کم پڑھے، کم سے کم بھی جو پڑھے وہ بھی برکت لیے بغیر محروم نہیں ہو سکتا، اس کو برکت ملے گی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہاں علماء نے فرمایا کہ 10 رحمتیں تو ٹھیک ہے، ایک کے بدلے 10، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے پر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے، اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمایا۔ تو یہاں تو ایک کے بدلے 10 مل رہی ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ مہر فرما دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اچھا، یہ ایک مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ
की फजलत हो गई। जो रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन मुझसे हाथ मिलाऊंगा। वाह वाह। आज लोग यहाँ पर मशहूर शख्सियत के ऑटोग्राफ लेने के लिए भाग रहे होते हैं। अब तो सेल्फी का जमाना आ गया, तो भाई एक सेल्फी दे दे। हुजूर फरमाते हैं कि जो रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा। अच्छा, इसका मकसद ये नहीं होता कि मतलब सिर्फ दुरूद पाक पढ़े और बाकी सारी फर्ज इबादत छोड़ दें। ये बोनस है, ये ज्यादा से ज्यादा बरकतें लेने का एक जरिया है। इसी तरह जुमा के दिन के बारे में आता है कि जो 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। इसी तरह जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो 1000 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना जो मकाम है वो दुनिया में ना देखे। इतनी बरकतें हैं। तो मैं तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज करूंगा कि अगर आदत नहीं है दुरूद पाक पढ़ने की तो आप स्टार्ट करें, एक तस्बीह से शुरू करें। हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो बंदा चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो, वो इशा की नमाज के बाद बैठे, साफ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि या अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। उसके बाद ये तसव्वुर जमाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर या कुर्सी के अल्फाज में उस पर तशरीफ फरमाए और बहुत ज्यादा सफेद लिबास हुजूर ने ज़ेब तन किया हुआ है और फरमाया कि ये भी तसव्वुर करे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब इमामा जो है वो बांधा हुआ है। और फिर क्या करे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में यूं दुरूद पाक पढ़े कि सीधी जानिब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह की ज़रब लगाए, बाएं जानिब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह की ज़रब लगाए और दिल की जानिब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह की ज़रब लगाए और ये मदीने की जानिब उसका रुख हो, तसव्वुर जमा रहे हुजूर की बारगाह में, दिल को वसाविस से खाली करे, मुसलसल ये पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह उसको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। सुभान अल्लाह। बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम नात ख्वां इस्लामी भाइयों से कुछ छोटा सा इम्तिहान लेंगे और पहले सेगमेंट का नाम है लफ्ज से शेर पढ़िए। लफ्ज से शेर पढ़िए। इस सेगमेंट में हमारे दो नात ख्वां इस्लामी भाई है, एक मेरे दिल की जानिब है, एक मेरी सीधी जानिब है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस सेगमेंट में हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि स्क्रीन पर हमारे नात ख्वां इस्लामी भाइयों को 6 बॉक्स दिखाए जाएंगे और इनमें से हर नात ख्वां को 3-3 बॉक्स जो है वो चॉइस करने होंगे। पहले हम सीधी जाने वाले से कहेंगे कि आप चॉइस करें, उसके पीछे एक लफ्ज़ होगा, उस लफ्ज़ के बारे में हम इनसे पूछेंगे बताइए इस पर सलात व सलाम का कौन सा शेर है। हो सकता है हम ये भी सवाल कर लें कि ये किसका शेर है और फिर उस शेर को इंशाअल्लाह हम तर्ज में सुनने की सादत हासिल करेंगे। तो दोनों नात ख्वां इस्लामी में तशरीफ ला चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं हम बॉक्स की तरफ और ये बॉक्स दिखाए जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हमारे इरफान शाह साहब पहले बॉक्स चॉइस करेंगे कौन सा नंबर है। जी बॉक्स दिखाइएगा। जी 6 बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। आइए इरफान भाई आप बताएं कौन सा बॉक्स लेना है आपने। नंबर 4। 4 यार की निस्बत है, जरा खोलिएगा 4 नंबर के पीछे कौन सा लफ्ज है। जी 4 नंबर के पीछे है ऊंची बीनी, ये लफ्ज है और इस पर आपने शेर पढ़ना है। सलाम का शेर है और बड़ा मशहूर शेर है, फराज भाई शायद पहुंच चुके हैं। तो ऊंची बीनी, चले मैं आपको एक यूं समझिए कि मदद कर देता हूं आपकी। काबे के बदरुद्दुजा का शेर नहीं है, जिनका ये कलाम है उन्हीं का ये कलाम है। काबे के बदरुद्दुजा जिनका ये कलाम है उन्हीं का ये भी कलाम है जिसमें शेर आता है। जी चले आपको एक मदद और करता हूँ, ये सलाम रजा का शेर है। अब आप शेर की तरफ पहुंच जाएं तो नहीं आ रहा। चलें ज़ैद भाई आपकी ध्यान में आ रहा है शेर? जी तो जरा कुछ बता दें, पढ़ें। नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची चेहरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी रिफ़अत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी कितना खूबसूरत शेर है। नीची नजरों की शर्म व हया पर दुरूद, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें जो झुकी रहने की जिक्र हदीसों में आया कि नबी पाक की आदत मुबारक है कि आप निगाहें झुका कर रखते थे शर्म व हया की वजह से। शर्म व हया पर दुरूद और ऊंची बीनी, मैं चाहूंगा इस पर आप बात करें। ऊंची बीनी की रिफत, एक तरफ नीची नजरें हैं
اور مگر نیچی نظروں کے باوجود بینی بڑی اونچی ہے. بینی سے کیا مراد ہے آپ؟ یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس اشعار کے اندر جو ایک کمپیریزن بیان کیا اور جو اعضاء ہیں اور ان کے بھی جو مطابقت رکھنے والے الفاظ ہیں ان کو جو بیان کیا، یہ اعلیٰ حضرت کا یہ خاصہ ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. نظریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچی رہا کرتی تھیں اور اتنی شرم و حیا تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کے پیکر تھے. اور اونچی بینی کی رفعت، بینی کہتے ہیں ناک مبارک کو، اور روایتوں کے اندر جو شمائل ترمذی کتابیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک ایسی تھی کہ ایک تو درمیانی تھی، یعنی نہ زیادہ بہت بڑی تھی نہ چھوٹی تھی، درمیانی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس میں گم ہو جایا کرتا تھا. اور جب کوئی دور سے آتا تھا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب نگاہ پڑتی تھی تو گویا کہ وہ ناک مبارک اونچی اور نورانی جو ہے وہ چمکدار محسوس ہوتی تھی. کہ اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ حاضر ہوگا اور ناک مبارک کے نور میں اور ناک کی خوبصورتی میں اگر گم ہو جائے گا تو میرے چہرے کا عالم کیا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. اللہ برکت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے انوار سے ہمیں بھی سادہ فرمائے. چلیے جی دوبارہ باکس دکھائیں، زید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی زید بھائی باکس دیکھیے اور بتائیے کون سا نمبر؟ 2 نمبر کھولیے گا جی. اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ وظیفہ. ایسا شعر پڑھنا ہے آپ نے سلام کا جس میں لفظ وظیفہ آتا ہو. بڑا مشہور شعر ہے اور بار بار پڑھا جاتا ہے. پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ناظرین وظیفہ جو نا وہ چیز ہوتی جو بار بار پڑھی جاتی، کبھی کبھار نہیں پڑھی جاتی. یہاں پر اے مومنو تم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہو. کیوں پڑھتے رہو؟ کیونکہ فرشتوں کا کنٹینیو ہمیشہ یہ کام ہے، وہ وظیفہ ہے کہ وہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھو. آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ عرفان شاہ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کون سا باکس کھلوائیں گے. جی عرفان شاہ صاحب نمبر 1 ماشاء اللہ. جی گلے قدس. آج تو آپ کلام رضا کی طرف ہی جا رہے ہیں. واہ واہ. گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی، گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. فراز بھائی پھولوں کی پتیاں ویسے بھی بڑی خوبصورت اور بڑی نرم نرم ملائم ملائم ہوتی ہے، ہاتھ لگائیں تو ایک دل کو بھاتی ہے نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں کو اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں. یعنی یہاں پہ محبت کا کتنا خوبصورت یعنی انتخاب ہے کہ نبی پاک کے لبوں کے لیے وہ اتنا پیارا لفظ استعمال کیا. یعنی بندہ پڑھے تو جھوم جائے، منہ میں رس گھل جائے اور شہد گھل جائے. کیا کہتے ہیں شعر کے محسن بھائی؟ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نیچرلی خوبصورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. بندہ جب ان چیزوں کا نام لیتا ہے تو اس کو خوبصورتی یاد آ جاتی ہے. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی حضور کی خوبصورتی میں قربان ہیں. واہ واہ. یہ جب حضور کی بارگاہ سے نسبت حاصل کرتی ہے تو ان میں خوبصورتی آتی ہے، تو یہ چمکتی ہے، تو یہ پرنور ہوتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت یہ بھی شاید سمجھانا چاہ رہے ہوں کہ یہ آپ خوبصورت جو چیزیں ہیں ان کی جب آپ انتہا پر غور کرتے ہیں، لیکن جب وہ حضور کے ساتھ نسبت ان کو مل جاتی ہے تو پھر ان کی تو خوبصورتی کی انتہا ہی نہیں. کیا بات. یہ ساری خوبصورت چیزیں حضور کے قدموں پر ہیں، یعنی وہیں سے وہ برکتیں مل رہی. اور نبی پاک کی خوبصورتی کے تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. جی زید بھائی کو باکس دکھائیے گا. کون سا باکس؟ دوسرا ماشاءاللہ ان کے پاس آیا. جی بتائیے گا. 6 نمبر ماشاءاللہ خواجہ کی چھٹی کی نسبت سے. بتائیے کیا ہے اس کے پیچھے؟ دامن میں آ. دامن میں آ بڑا مشہور کلام ہے یہ بھی، اور ہے یہ بھی کلام رضا اور بڑا مشہور شعر ہے. یہ بار بار پڑھا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے یہاں جب وہ انتقال ہوتا ہے تو جنازے کے ساتھ یہ بار بار پڑھتے ہیں، قبر پر بھی بار بار پڑھتے ہیں. جی کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہارے
کروڑو درود تم کہو دامن میں آیا تمہیں کروڑو درود۔ یہ نبی پاک کی کرم نوازی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گاروں کو بھی اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آقا ہم آپ کی نافرمانیاں کریں، آپ کو ناراض کرنے والے کام کریں، مگر آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی ایسی ہے کہ آپ فرماتے آؤ گناہ گارو میرے دامن میں چھپ جاؤ، میرے دامن میں چھپ جاؤ، تمہیں شفاعت مل جائے گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ قصیدہ درود جو اعلیٰ حضرت کا ہے کعبے کے بدرود جا، اس کا ایک شعر ہے۔ آئیے دوبارہ عرفان شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عرفان شاہ صاحب نمبر آپ بتائیے، آپ 2 نمبر ہی رہ گئے جی۔ نمبر 5 نمبر 5 بتائیے، اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ غم کے مارے۔ بڑا مشہور شعر ہے، یہ بڑا مشہور ہے اور بہت پڑھا جاتا ہے۔ اگر یوں کہیں نا کہ یعنی دعوت اسلامی اس کے ماحول سے پہلے بھی اس کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ چلے اس میں ایک تھوڑا سا مزید آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں ایک لفظ صبا کا بھی آتا ہے، اس پہ شروع میں جب اس کا شعر پڑھتے ہیں۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر ہمارے سلام کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب زید بھائی آخری نمبر رہ گیا ہے 3 نمبر، اب وہی کھلوا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا لفظ اور آپ نے پڑھنا ہے۔ جی دکھائیے گا 3 نمبر کے پیچھے بیابان۔ آ گیا شعر آپ کے ذہن میں؟ چلیں جی، بیابان کا معنی پہلے بتا دیتے ہیں۔ ایسا جہاں پہ نہ کوئی کھیتی ہو، نہ کچھ ایسا پانی کی کوئی صورتحال ہو، یعنی سمجھے کہ صحرا کی کوئی صورتحال ہو اور جھاڑیاں ہوں وہاں پر۔ چلیں جی۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ آئیے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، آخر تک انشاءاللہ آپ نے ساتھ رہنا، کچھ مزید بھی آپ کے ساتھ اور ہمارے فراز بھائی کے ساتھ بھی ہمیں سیگمنٹ کرنا۔ کالز ہم لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد فراز بھائی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں فراز بھائی؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ تو 313 کی عادت بنائے رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ جی ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ آپ کے نئے پروگرام کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ نظر پڑتے ہی عقیدہ اہل سنت واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا افضل ہے؟ پہلے تو آپ نے جو بات کہی کہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو جاتا ہے، بالکل الحمدللہ یا نبی السلام علیکہ۔ دنیا میں جو مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ جسے اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے، وہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دور و نزدیک سے نبی پاک کو یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ نام رکھا ہے، زبان سے جاری ہو اور عقیدے کا اظہار ہو جائے، یا نبی السلام علیکم۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کرام دور و نزدیک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ یا کے ذریعے پکارا کرتے تھے، یا نبی السلام علیکم۔ دور و نزدیک ہاں کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں
सलाम काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हर शेर जो ना वजाहत तलब है, मगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ वजाहत इंशाल्लाह करेंगे, प्रोग्राम जारी रहेगा। वो सवाल जो उन्होंने किया था उसकी तरफ बढ़ते हैं। उस उलमा ने लिखा है कि मुख्तलिफ जो है वो दुरूद पाक पढ़ता रहे ताकि तवज्जो भी रहे, मोहब्बत में इजाफा भी होता रहे। दुरूद इब्राहिमी अफजल है और इसके अलावा जो दीगर दुरूद पाक हैं वो पढ़ना भी कार सवाब है और काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो उसके सीगे होते हैं कि बंदा पढ़े तो इश्क रसूल की चाशनी में मज़ीद जो है वो उसमें इजाफा होता है। दलाइल खैरात का अगर मामूल बना लेना तो मैं समझता हूँ कि ये रूहानियत के एतबार से बड़ी जो ना वो पावरफुल किताब है। बंदा इसको रोज़ाना, जो अमीर अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि मुरीदीन जो हैं वो और तालिबीन ये दलाइल खैरात का एक हिस्स पढ़ें। ये बड़ी मशहूर किताब भी है, पूरी दुनिया के अंदर मकबूल भी है, बारगाह रिसालत में मकबूल है। दलाइल खैरात रोज़ाना पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, वरना दुरूद तुनज्जीना हो गया, दुरूद ताज है, दुरूद रज़विया है और इसके अलावा दीगर दुरूद के सीगे भी मिलते हैं, तो वो वक्तन फवक्तन पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलें। ठीक है, एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह सिलसिला बहुत ही प्यारा और बिल्कुल एक नया अंदाज भी है। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। दुरूद सलाम आशिक रसूल की पहचान और जान है। अल्लाह पाक हमें बकसरत दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपकी हौसला अफजाई का। चलिए फराज भाई की तो एक के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। या नबी सलाम अलैका। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम ये सेगमेंट है हमारा। इसमें होगा ये कि हम मुबल्लिग के सामने, वैसे तो एक नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम का होगा, उसके पीछे जो हमने जिक्र करना है, तो मुबल्लिग के सामने उस नाम के कुछ हुरूफ रखे जाएंगे, फिर मुबल्लिग को पहचानना होगा कि ये कौन सा नाम है। फिर इस पर इंशाल्लाह कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। ये दिखाइएगा स्क्रीन पर कि आज हमने मुबल्लिग दावत इस्लामी से कौन सा नाम नबी पाक का इसमें गिरामी पूछना है। जी, वो नाम है जिसमें 2 मरतबा बा आता है। अब आपने हुरूफ बताने हैं, अगर वो हर्फ सही होगा तो ऊपर आ जाएगा, उस पर स्क्रीन पर नहीं तो वो नहीं आएगा। जी, आप इसको भी दिखाते रहें फराज भाई। हाँ, इसमें हाँ नहीं, हाँ नहीं आता। मशहूर नाम है ये भी बिल्कुल, यानी अगर ये कहें नून आता है। नून, जी बिल्कुल नून आता है। या भी आता होगा। जी, या भी आता है। अब ता आता है, ता। जी, ता भी आता है। वाव, वाव जी आता है। नबीयुत तौबा। हुरूफ बताएं ना पहले आप, नबीयुत तौबा की तरफ बाद में जाएंगे, हुरूफ पूरे करें पहले आप। गोलता लगानी पड़ेगी उसमें, क्या करना। गोलता, जी अभी भी कुछ हुरूफ बाकी हैं। तौबा थी, अलिफ लाम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अलिफ लाम। अब इसको जरा दिखाइएगा, नाम मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम का, नबीयुत तौबा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी पाक के हजारों नाम उलमा ने लिखे हैं। अच्छा, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, सिंधी में। मैंने एक सिंधी किताब देखी, सिंधी में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 1000 नाम जमा किए हैं। यानी अरबी वाले उनकी जो वजाहत और उनके माना को बड़े खूबसूरत अंदाज में, इस तरह के अरबी कुतुब भी मौजूद हैं। अच्छा, तो नबी पाक के जो नाम मुबारक, इसमें एक नबीयुत तौबा, ये खूबसूरत नाम है। अच्छा, ये लफ्ज़ समझते ही गुनाहगार उम्मती का तो बन ही जाता है काम, क्या नबी पाक तो तौबा यानी नबीयुत तौबा है। यहाँ नबीयुत तौबा से मुराद क्या है? नहीं वो नबी कि ये जो तौबा की तरफ रागिब करने वाले हैं, या जो जिनके उम्मती तौबा की तरफ आएंगे, क्या मुराद है यहाँ पर? इसकी मुख्तलिफ वजाहतें उलमा ने की हैं। एक तो यही वजाहत है जो आपने की है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। जैसे कुरान पाक की आयत भी है कि जब ये बंदे जो हैं वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं और आप अगर उनके लिए दुआ करें, इस्तिगफार करें और अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करें तो अल्लाह करीम को बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहमान पाएंगे। तो इससे जो है वो ये साबित होता है कि जो उम्मती हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करेंगे तो उनकी दुआ कबूल होगी, और तौबा करेंगे तो तौबा कबूल होगी। यहाँ तक कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़ियात भी मिलते हैं। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कई सीरत की किताबों के अंदर लिखा है कि आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला अल्लाह पाक की बारगाह
بارگاہ میں پیش کیا، حالانکہ 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ پاک میں نے جنت کے دروازوں پر اور میں نے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، میں تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ بھی مراد ہے کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کی ترغیب دینے والے ہیں، توبہ کی طرف بلانے والے ہیں، اپنے امتیوں کو توبہ کی ترغیب ارشاد فرمانے والے ہیں۔ یہاں تک فرما دیا کہ اصل ندامت جو ہے وہ توبہ ہے، اور پھر فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ توبہ اتنی نفیس چیز ہے، اتنی نفیس چیز ہے کہ آدمی کفر کی آلودگیوں سے گندا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے برے عقائد کو چھوڑتا ہے، اس پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے کہ پہلے اتنے گناہ تھے، کفر کی جو ہے وہ گندگیوں میں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں وہ سارے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی برکت سے اس امت کی خصوصیت ملی کہ توبہ کا دروازہ جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل آتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا قل یا عبادی الذین، ویسے تو اس کا ایک ترجمہ یہی ہے کہ اے محبوب میرے بندوں سے فرما دو، ایک ترجمہ مفسرین نے یہ بھی کیا کہ محبوب اپنے بندوں سے فرما دیں، اپنے غلاموں سے کہہ دو، قل یا اے محبوب اپنی زبان مبارک سے یا عبادی الذین، اپنے بندوں اپنے غلاموں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب اس معنی پر اگر مفہوم پر غور کریں تو سبحان اللہ امید بن جاتی ہے، اور بندے کو توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے، حضور سے عرض کرنی چاہیے کہ حضور جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار اسلام کے نام کے حوالے سے میں تھوڑی معلومات بھی دے دیتا ہوں۔ ویسے تو اہل عرب کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ایک ایک چیز کے مختلف نام جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور ناموں کا جو ہے وہ زیادہ ہونا یہ اس بندے کی صفات کے زیادہ ہونے پر دلالت کمال کا تھا، کمال جو ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ ساری ہی اچھی صفات کا مجموعہ ہے، تو کمال کو کمال ملا یہی حضور کی بارگاہ سے۔ تو ویسے مشہور نام تو 99 ہے، لیکن حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 300 نام ذکر کیے ہیں، اس طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 340 نام ذکر کیے ہیں، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 820 نام ذکر کیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ذاتی 2 ہیں، محمد اور احمد۔ اب امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 اور سیرت شامی میں 300 نام ذکر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے 600 نام اور اس میں زائد کر کے 1400 کر دیے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر حصر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے ہی ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے جتنی تحقیق کی اس کو اتنے نام ہی ملے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس پر کتابیں لکھی ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بھی نام ہیں اس پر حصر نہیں ہے، جس نے جتنی تحقیق کی اس کو اکتفا نہیں کہ اتنے ہیں، بس تلاش کرتے جاؤ، یہ سمندر موتی ملتے ہی جائیں گے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد،
ہے یوں تو کثرت سے نام لے لے، ہے یوں تو کثرت سے نام لے لے، سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس میں ہم سیگمنٹ میں 4 اشعار ہمارے ہوں گے، ایک شعر پہلے طرز میں ہمارے ثاقب شاہ صاحب پڑھیں گے، پھر دوسرا شعر ہمارے زید بھائی پڑھیں گے۔ اس شعر کی انشاءاللہ ہم نے وضاحت بھی کرنی ہے اس کے کچھ چیزوں کی کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو آپ توجہ سے یہ شعر سنیں گے۔ اچھا، یہ جو آج کلام ہم دکھا رہے ہیں اس کے اشعار، یہ الحمدللہ عاشق صادق عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، وسائل بخشش میں یہ شامل ہے۔ وسائل بخشش میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور جو نعت کی اپلیکیشن ہے اس پہ بھی یہ موجود ہے۔ تو آئیے پہلا شعر کون سا ہے وہ دکھائیے، اور میں ثاقب شاہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ طرز میں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت۔ جی پہلا شعر۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ شعر دوبارہ دکھائیے گا انشاءاللہ فراز بھائی، اور ہم اس سے کچھ وضاحت بھی کرتے ہیں۔ انبیاء کے سرور و سردار پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام نبیوں کا سردار ہونے پر آپ نے دلیل دی ہے۔ کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب کی ابتدا کی اور کہا کہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار نہیں ہیں؟ تو جلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اس بات کی روشن جو ہے وہ یقینی دلیل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو انبیاء کے سرور و سردار پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس رسالے کے اندر 10 قرآن کی آیات اور 100 احادیث سے ثابت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں جی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر اتنا کلام لکھوں بن جائیں، لیکن اہل ایمان کے لیے اتنا کافی ہے، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل کے اندر مزید حضور کی محبت بڑھے گی۔ اور یہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ وہ مشہور آیت مبارکہ اگر بندہ اسی کو سمجھ لے تو ویسے اہل ایمان کو تو شک نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ویسے اس آیت میں تو اتنی تفصیل ہے کہ جس کے لیے کئی پروگرام درکار ہیں، علماء نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام بھی عالم شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک عالم کا نہیں، سارے عالمین کا، جتنے بھی عالم ہیں ان کے لیے رحمت بنایا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ عالم جو ہے وہ 18 ہیں، لیکن ان میں ہزاروں قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، تو یوں کہا جاتا ہے کہ عالم 18,000 ہیں۔ تو اگر یوں بھی کہا جائے تو گویا یوں جس کا نتیجہ نکلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ دنیا بھی ہے، انبیاء کرام بھی اس میں تشریف فرما ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ رحمت بنا۔ کیا بات۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اگلا شعر دکھائیے گا، مگر زید بھائی نے یہ شعر اب دوسری طرز میں پڑھنا ہے۔ ایک طرز تو یہ ہے، دوسری طرز، اور تاکہ یہ بھی پتہ ہے نا ہمارے ایک کلام کی کتنی طرزیں ہو سکتی، بحر ایک ہے
مگر ایک بحر کی بھی مختلف طرزیں ہوتی ہیں. اب بحر کیا ہوتا ہے؟ سمندر کو کہتے ہیں، مگر یہاں بحر کسی اور کو کہتے ہیں. یہ شعر دکھائیے گا. جی کسی سلام کا شعر ہے ماشاءاللہ. پر ضیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار پر لاکھوں سلام. پر ضیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پر ضیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، مصطفیٰ کے گیس ہوئے، مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار پر لاکھوں سلام. پرزیا روشن روشن پیاری پیاری داڑھی پر ہے کیا، کتنا خوبصورت انداز ہے. اور غیث ہوئے خمدار، خمدار مطلب کچھ نہ کچھ گنگریال ہے. نبی پاک کے جو گیسو مبارک یعنی بال مبارک تھے سر کے، زلفیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ نہ بالکل سیدھی تھی نہ بالکل گنگریالی، کچھ گنگریالی اور کچھ اس طرح درمیانی کیفیت میں تھی. بڑی خوبصورت نبی پاک کی یہ گیسو مبارک کے بارے میں تو پورے کلام اعلیٰ حضرت کے بھی موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام